नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर हमारा 25 है, सूरह शूरा है और सूरह शूरा की आयत नंबर 50 है। कल हमने इसकी 49 की थी, अब ये 49 ही की कंटिन्यूटी में 50 जो आयत है उसका भी कुछ जिक्र ऐसे है। औ या युज़व्विजुहुम, युज़व्वी अज़वाज, उर्दू का जो लफ्ज़ है अज़वाज, यानी कि जोड़े, जोड़े जो है देता है इनको, या मुराद लेते हैं मिला जुला कर देता है इनको। क्या मिला जुला के देता है? जुकरानन, जुकरानन मुज़क्कर से बेटे, व इनासन मोनस से बेटियां, व यजअलु और बना देता है मन यशाउ जिसको चाहता है, अकीमा, अकीमा कीमा आपको नया वर्ड लगेगा, इसका मतलब होता है बांझ, या इससे मनहूस भी लफ्ज लिया जाता है, इससे बगैर खैर के भी इसे अकीम दिया जाता है। तो बहरहाल ये अकम जो लफ्ज है यहाँ से ये अकाम से लफ्ज निकलता है, ये बांझ। इन्नहु बेशक वो अलीमुन, अलीम है, जानने वाला है, कदीर है, कादिर है, कुदरत वाला है। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 50। या इनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता है और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है, वो तो जानता, वो जानने वाला और कुदरत वाला है। अब कल की हमारी वो कंटिन्यूटी ऑफ बात यही थी कि अल्लाह सुबहाना ताला पैदाइश के हर तरीके पे कादिर हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता हूँ। पहले ये था ना कि जिसको चाहे अल्लाह ताला बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे, अब यह है कि जिसको चाहे दोनों नेमते अता फरमा दे, यानी कि बेटे भी दे दे और बेटियां भी दे दे। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिसको चाहे अकीम, यानी कि बांझ रखे। अल्लाह ताला जानने वाला और कुदरत वाला है। अब ये एक औलाद देना या ना देना, सब ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ पे है, और यही हमारा ईमान रखना है। तख्लीक का काम एब्सोल्युटली अल्लाह सुब्हाना ताला का है, और अगर तवीज गंडे कराने वाले या कोई पीर फकीर औलाद देने वाला होता तो दुनिया में कोई बे औलाद होता ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर कट बात होगी कि ये तमाम चीजें जो हैं, औलाद देना, किसको कितनी देनी है, क्या देनी है, बेटे देने हैं, बेटियां देनी है, मिला जुला के देना है, और सबको या किसी को नहीं देना, ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में, और अल्लाह जानता है, अल्लाह ताला इस पे टोटल कुदरत रखते हैं। आयत नंबर 51, आयत नंबर 51, वाह माँ और नहीं, काना है, ली बशरिन, ल लिए बशर इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए, अन के, युकल्ली माहू कलाम से है, कलाम करे वो या बात करे उससे, अल्लाह अल्लाह, इल्ला मगर, वाहयन, वाहयन वही से है, औ या मिन वराई, मिन से वरा पीछे, हिजाबिन हिजाब से या पर्दे से, औ या युरसिला, युरसिला अरसाल से है लफ्ज, या भेज दे, रसूलन रसूल फरिश्ता, फयूहिया बस वो वही करे, बी इज़्नि ही, ब मैंने साथ, इज़न, इज़न जो होता है हुक्म, ही उसके, उसके हुक्म से, मा यशाउ जो वो चाहे, इन्नहु बेशक वो, अलीयुन, अली है, अलीयुन आला मर्तबा है, हकीम हिकमत वाला है। पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुसूसियत आई थी, अलीमुन कदीर है, और यहाँ पे आ रहा है अलीयुन हकीम है। सुभान अल्लाह। बा मुहावरा देखते हैं। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर इल्हाम के जरिए से, या पर्दे के पीछे से, या कोई फरिश्ता भेज दे, तो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे इल्का करे। बेशक वो आली मर्तबा और हिकमत वाला है। एक्चुअली आयत नंबर 51 से लेकर 53 तक यहाँ पे उन इन आयात में कफार के बाद शुबहात और एतराजात का जवाब दिया जा रहा है, और नेज इनमें रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलील भी मिलती है। मुखालिफिन एक्चुअली ये तराज करते थे कि अगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं जैसे कि वो दावा करते हैं, तो जो हमसे बात क्यों नहीं करता, यानी कि हम रो रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं बात करते। तो इसके जवाब में फरमाया गया कि इंसान का
یہ درجہ اور مقام نہیں کہ اللہ اسے بالمشافہ بات کرے. وہ بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے یا پردے کے آڑ میں یا فرشتہ بھیج کے جو اس کے حکم سے وحی کرتا ہے. اور فرمایا گیا، اسی لیے کہا گیا انہو علی حکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ مرتبہ حکمت والا ہے. اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ نہ اس کو کسی سے کلام کی ضرورت ہے، نہ کوئی وجہ ہے کہ اسے کلام کیا جائے، لیکن اس کی عظمت اور رفعت کے ساتھ وہ حکیم، عادل اور رحیم بھی ہے. اس وجہ سے وہ خلق کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، ان بندوں کو منتخب بندوں سے اپنا کلام اور خطاب سے نوازتے ہیں. مگر اس طریقے سے جو یہاں پہ وحی کی یہاں پہ جو کچھ صورتیں لکھی گئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی کون سی مختلف صورتیں ہیں جو اس آیت پہ بتائی گئی ہیں، جس میں ہے اس لفظ یہاں پہ ایک آیت کو اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہاں پہ لفظ آتا ہے واہین، یعنی کہ اس کا مطلب ہے، اس کا لغوی معنی ہے سری اور تیز اشارہ، یعنی کہ القاء اور الہام کے معنوں میں آتا ہے. اور لفظ یوں ہی اپنی اصطلاحی معنوں میں یعنی کہ اللہ کا اپنے نبی کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنے، اس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے. گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کے یہاں پہ 3 طریقے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ وحی کیا ہے؟ نمبر 1 القا یا الہام. اس قسم کی وحی نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے یا اور غیر نبی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے موسیٰ کو بھی. بلکہ موسیٰ کیسے بتا سکتے ہیں؟ موسیٰ کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ کہا گیا ہے. اور ان کو کیا القا ہوا تھا، کیا الہام ہوا تھا کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تھا، اور یہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جس میں فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو القا کیا، ان کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ تدبیر ان کے دماغ میں ڈالی کہ اس بچے کو ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کر اس کو سمندر کے حوالے کر دیا جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ کیا اور اس ماں کے دل کو بھی مضبوط رکھا. ورنہ آپ سوچیں نا، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں دریا کے بوجھوں کے حوالے کر دوں اور میں یہ سوچوں کہ میں نے ادھر قتل سے تو بچا لیا تو اب یہ سیف رہے گا پانی کے موجوں میں. تو یہ بہرحال کیونکہ اللہ کی طرف سے القا تھی، تو اللہ نے حفاظت کا بھی انتظام رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ حضرت موسیٰ کو یہ الہام ہوا تھا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اور ایسی وحی انبیاء کو خواب میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب شہد کی مکھی پہ کیا وحی ہوئی، یہ کون بتائے گا؟ اب شہد کی مکھی جس طرح شہد بناتی ہے، اس کی تمام میکنگ، یہ تمام کام بڑا معجزاتی طریقے سے ہوتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ کوئی دنیا کی فیکٹری میں آپ کسی کو داخلہ لے کر آپ اس قدر عمدہ شہد بنانے کا ہنر نہیں سکھا سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی کو وحی کر کے اس کو سکھایا ہوا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کس آرٹ کی طرح کی فلائٹ میں اڑتے ہوئے جانا ہے، اور میں نے کون سے پھول جو ہیں جن کا میں نے رس چوسنا ہے، اور پھر اپنے اس ٹریک میں وہ ایسے ان کے سگنلز اور الٹراسونک ان کے پروں کا وہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ٹیم ورک سے کام کرتی ہے کہ جس پھول یا جس جگہ سے وہ رس اس کا چوس لیتی ہے تو وہ انفارم بھی کر دیتی ہے کہ اپنی باقی فیلو شہر کی مکھیوں کو کہ یہ میں اس جگہ سے یہ اپنا ٹائم اور انرجی ویسٹ مت کرو، میں یہاں سے پھول کا رس نچوڑ چکی ہوں اور یا یہ پھول ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کس طرح سے وہ پھولوں کا رس نچوڑ کے دوبارہ چھتے میں آتی ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہیکساگون کس طرح زبردست کسی آرکیٹیکچر سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ اپنا وہ جو چھتا ہے اس کو کیسے بنانا ہے. اس کا ایک ایک جو باکس ہوتا ہے اس کی آپ میئرمنٹ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. اور پھر ان پہ ایک ملکہ جو ہوتی ہے اس میں چھتے میں ویلکم کرتی ہے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا وہ ایک ڈیٹیکٹنگ ڈور سے جب ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو اسی طرح وہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ صرف ایک مکھی گزر سکتی ہے. تو اس کو باقاعدہ وہ چیک کرتی ہے آیا یہ ہنی کا لیول یہ معیار سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، پھر اس کو انٹر کرتی ہے. پھر وہ جا کے وہ شہد جو ہے مکھی چھتے میں بیٹھی ورکر مکھی کے منہ میں ڈالتی ہے. پھر وہ اس کو اپنے پروں سے پھیلا کے اس کو ایویپوریٹ کرتی ہیں اور پھر وہ ہنی بنتا ہے اور انتہائی عمدہ ہنی بنتا ہے
جس کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کلونجی اور شہد میں شفا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام پروسیس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کو سکھایا کہ اتنا زبردست جو ہنی ہے، جو اتنی شفا ہے جس میں، اس کو آپ نے ایسے بنانا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں القاء یا الہام۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، اور پردے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کا کلام سن تو سکتا ہے لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے اس مادی جسم اور ان ظاہری حواس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ ایسی بات چیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے دامن میں کی تھی، مگر آپ دیدار الہی کی تمنا اور سوال کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ تو یہ وہ تھا جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں جو تھی آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی، یہ پردے میں، ٹھیک ہے جی، آپ نے آواز سنی تھی لیکن آپ دیدار نہیں کر سکے تھے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہی کا فرشتے بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھیجنے کی بھی آگے سے دو صورتیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اور تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی بھی ہماری آسمانی کتب تھیں، تمام کتب سماویہ کا نزول اسی طرح ہوا کہ دل پہ نازل کیا۔ اور دوسری شکل یہ تھی کہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر کلام کرتے تھے۔ اس کی کوئی اگزامپل دے گا؟ جیسے فرشتے کن کے پاس آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے آگے سے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب آنے کی خبر دی تھی۔ اور ایسی وہی غیر نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے آ کر بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ تو یہ ابھی تک ہم نے وہی کی اقسام پڑھی ہیں۔ ابھی آپ میں سے کچھ کنفیوژن ہے تو یو کین آسک، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب آ جاتی ہیں آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، روحن، روحن، روح۔ اب یہاں پہ جو روحن جو لفظ ہے، اور اچھا، معراج کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کی تھی، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، صرف آواز ہی سنی تھی۔ روحن، اس سے مراد قرآن ہے یا روح ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے مراد یا وہ تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو وہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور یا فلاں بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہے روحن، قرآن یا روح، من امرنا، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنتا نہیں تھا تو، تدری، تدری تو ادارک رکھتا تھا یا تو جانتا تھا، مل کتابو، کیا ہے کتاب۔ یہاں ماں سے، یہاں ماں کا میننگ جو نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا کیا، کیا ہے کتاب، والا، اور نہ، الایمان، ایمان، ولیکن، اور لیکن، جعلناہ، جعل بنایا، نہ ہم نے، اور ہو اس کو، بنایا ہم نے اس کو، نورن، نور، نہدی، نون میں نے ہم، اور آگے ہدایت، ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے۔ آپ لوگوں نے بتایا نہیں، یہ پیج میں نے غلط آگے رکھا ہوا ہے جی۔ نور نہدی، ہم ہدایت دیتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، من سے عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، لِتَہْدِی، ہدایت دیتے ہو، اِلیٰ، طرف، صراط المستقیم، راستے مستقیم، سیدھے کی۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، اور اسے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود چوز کرتے ہیں، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح
اپنے حکم سے روح القدس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بھیجا۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے کتاب کو نہیں جانتے تھے، نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نور کی پہچان یا قرآن کی پہچان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے آپ کے اندر ڈالی، اور اپنے بندے پر جو قرآن، جو نور نازل کیا، جو کتاب ایمان، جو شخص پہلے کتاب اور ایمان سے ناشنا تھا، لیکن اس وحی کے نور سے اللہ نے ان کے دل میں اس کو نور کی طرح جگمگا دیا، اور تمام خلق کے اندر وہ چلتا پھرتا مینارہ نور بن گیا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس نور سے راہیاب کرتا ہے، یعنی وہی انہی لوگوں پر کی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، اور اسی طرح نور سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جن کے اندر اب کیپیسٹی اور اتنی وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور یہی اللہ کی مشیت ہے۔ گویا اس میں مخالفین کو جواب بھی دے دیا گیا کہ اللہ کے کلام اور خطاب کا اہل کون ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی گئی، کیونکہ ہر شخص اس نور سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کی زندگی تمام لوگوں کے سامنے تھی، آپ 40 سال تک وہی اور ایمان سے نا واقف تھے، یا جو کہا جا رہا نا کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہی نہیں تھے ایمان کو، آپ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، تو یکایک آپ کی زبان سے قرآن جیسی عظیم کلام جاری ہو گیا، اور یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اور پیچھے ہم نے آیت نمبر 51 میں جو تقریباً 3 اقسام پڑھی وحی کی، اور آیت نمبر 50 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام ٹائپس کی وحی آپ کی طرف کی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ تینوں قسم کی۔ القا اور الہام سے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی تھی وہ سچا خواب تھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں دیکھتے تھے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایسی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پیشتر آیا تھا کہ مسلمان امن اور اطمینان سے کعبہ کا طواف اور عمرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو خواب میں آیا تھا، اور جس کا ذکر سورہ فتح کی آیت 27 میں بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ واقعہ معراج میں، جب نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کئی بار ہم کلام ہوئے تھے، اور اس کا ذکر بھی سورہ نجم کی آیت نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے۔ تو پیچھے آیت نمبر 51 میں ہم نے جو 3 وحی کی اقسام پڑھی، جس میں پہلی تھی القا اور الہام، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور دوسرا یعنی کہ الہام ہونا، خواب ہونا، پھر یہ جو دوسرا تھا کہ پردے کے پیچھے بات کرنا، یہ واقعہ معراج میں کیا تھا، اور تیسرا جو فرشتے بھیجے تھے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتے تھے، اور قرآن سارے کا سارا اسی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اور یہ صورت کہتے ہیں آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی تھی، پہلے آپ کو گھنٹیوں جیسی آوازیں سنائی دیتی تھی، یہ گویا ایک قسم کا انتباہ ہوتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اس مادی دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہری کام نہیں کرتے تھے، اور تمام تر توجہ وہی کی طرف مبذول ہو جاتی تھی۔ اس شدت تکلیف سے آپ کو بعد اوقات سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، اور اس وقت آپ پہ شدید بوجھ ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجھ سے وہی لکھوا رہے تھے، اور آپ کی ران میری ران پر تھی، وہی آنے سے آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری ران بوجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں کا مفہوم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اور وہی آنا شروع ہوتی تھی تو اونٹنی بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی تھی۔ اور خاص طور پہ ایک چوتھی شکل جو وہی کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہوئی تھی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کر بات کرتے تھے۔ حدیث جبرائیل کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے۔ تو یہ وحی کی تمام صورتیں ہیں، اور یہاں پہ جو روح سے یہاں مراد صرف قرآن نہیں بلکہ ہر طرح کی وحی ہے، اور یعنی کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خواب و خیال تک نہیں تھا کہ آپ کو نبوت یا کتاب الہی ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے، اور اس طرح آپ ایمان کی تفصیلات سے بھی واقف نہیں تھے، صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک
اللہ سبحانہ تعالی ہیں اور وہ اکیلے اس تمام کائنات کو بنانے والے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کے اختیارات نہیں ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ لیکن آپ یہی نہیں جانتے تھے کہ اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، نیز یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اللہ کی کتابوں، نبیوں، فرشتوں اور روز آخرت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی کہ اس کتاب قرآن کو روشنی بنا دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس روشنی میں ہدایت کی راہ صاف صاف نظر آنے لگی، اور جو لوگ قرآن کی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر وہی جو ہے کامیابی اور فلاح کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اب انہی دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے ذرائع تین ہیں اور اقسام دو ہیں۔ پہلی قسم کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے، ایسی ہدایت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ورنہ قرآن جیسی دل نشین اور پر تاثیر کتاب اور اس کے مبلغ افضل الانبیاء ہو تو چاہیے یہ تھا کہ سب قریش مکہ ایمان لے آتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تمنا، انتہائی کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر ہدایت کی دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ اسلام لے آئے، ان کو سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کی جائے، اور یہ کام قرآن کے ذریعے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور علماء کرام کے ذریعے بھی یہ کام چلتا رہا، یہ جو صراط مستقیم کی طرف جانے کا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 53 پہ۔ 53 میں صراط اللہ، اللہ کا راستہ، صراط راستہ اللہ کا، اللہ زی وہ جو، لہو اسی کے لیے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار، اللہ اللہ ہی کی طرف، تسیر الامور، تسیر رجوع کرنا، وہ پھرتی ہے یا وہ لوٹتی ہے، واپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سیر بھی جو ہے سواد یہ رے، یہ بھی یہیں سے ہے، یا سورا بھی، تسیر رجوع ہوں گے، الامور، الامور امر کی جمع، امور تمام کام، محاورہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ یعنی کہ جو راستہ قرآن دکھاتا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی رہنمائی کرتے ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے، اور جو کائنات کا مالک ہے، اور اسی راستے پر چل کر انسان اللہ تک پہنچتا ہے، اور اس راہ سے جو بھٹکتا ہے تو وہ اللہ کا راستہ نہیں ہوتا، یہ سب شیطان کی رائے ہوتی ہیں۔ یعنی کہ صرف انسان ہی نہیں، ان کے اعمال، افعال اور دوسرے تمام امور کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا انسان کو اس دنیا میں بقائمی ہوش و حواس جو ہے اپنی، جس کو کہتے ہیں نا کانشیس ہو کے اپنی سیدھی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے ایک واضح منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بہترین معلم کے ذریعے ہمیں یہ قرآن بھی جو ہے ہم تک پہنچ گیا۔ اور پھر آخر میں کہا گیا خبردار، سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان تمام کاموں کے امور کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا جی، یہ ہماری سورہ شورى الحمدللہ ختم ہوتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا ہم کوئک ریویو کر جاتے ہیں کہ سورہ شورى قرآن کی 42ویں سورت ہے، 25ویں پارے میں ہے، مکی سورت ہے، اس کی 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور سورہ شورى حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری سورت ہے۔ حوا میم سورتوں کا زمانہ جو نزول ہے قریب قریب ہے، ان مضامین میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اور سورہ شورى کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، جب اہل مکہ کی مخالفت جو تھی بہت عروج پہ تھی، اور اس سورت کا نام آیت نمبر 38 کے لفظ میں ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے کر لیا کرو۔ پھر ہم نے شروع میں پڑھا کہ سورہ شورى میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا جس کی تعلیم پہلے تمام انبیاء کرام کو دی گئی تھی، اسی پہ قائم رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ پھر انہوں نے مشرکین کے شرکا کے حوالے سے فرمایا گیا کہ انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، یعنی کہ شرک کر لیا ہے، اور یہ شرکا قیامت کے دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہاں پہ آگے چل کے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور انہی اہل ایمان کا ایک خاص وصف جو ہے جس پہ نام پہ سورہ شورى رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں. اور مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، پوچھتے تھے یہ جو جنگ ہے یہ ہم اندر لڑے یا باہر لڑے، اور پھر جب اپنے غزوہ خندق میں مشورہ لے کر آپ نے خندق کھودی تھی تو یہ تمام چیزیں جو تھی مشوروں کے ساتھ ہوتی تھی. تو مشاورت کے عمل کی اس اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا تاکہ مسلمان جو ہیں مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہترین اجتماعی زندگی گزار سکیں. پھر آخر میں سورت کے منکرین کو وارن کیا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار لیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے آپ پریشان نہ ہو، آپ کا ذمہ پہنچا دینا تھا، آپ نے وہی کو منو پہنچا دیا، آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا گیا اور نہ ہی آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اور پھر آخر میں ہم نے وہی کی صورتیں پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں. کفار کا کہنا یہ تھا اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور وہ وہی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا فرشتہ بھیج کے کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے. اور ایک فرمان مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج ہماری سورہ شورى جو ہے آج ختم ہوتی ہے. اس سلسلے میں کسی کو سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ سائمہ جی میرا بھی کوشچن ہے پر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے جی. کہ ظہر اور عصر کو لوگ اکثر اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر کو دیکھیں گی، یہ سفر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی رخصت دی تھی کہ آپ ظہر اور عصر ملا لیا کریں. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ حج وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں تو تب بھی اکثر یہ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے سفر میں. اور کچھ لوگوں نے ایک ویسی عادت بنا لی ہوئی ہے اپنی وجوہات سے، تو وہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ. اور بہرحال میں اتنی بڑی عالمہ نہیں ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کا جواب دوں، لیکن اگر آپ مقیم ہیں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ظہر اور عصر منانے کا کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا، جی سفر میں ہو تو وہ ایک علیحدہ سچویشن آ جاتی ہے. جی تھینک یو. ہاں جی امین جی. کچھ اور کوئی پوچھنا چاہے؟ چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ جی سی یو آل. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.